मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह फरमाते हैं महबूब चीज जब तक सदका नहीं करोगे उस वक्त तक नेकी की हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। अल्लाह पूछेगा इस दुनिया की जो है ना रंग रलियों पे तो तुम्हारा बड़ा पैसा निकलता था, इतने गुनाह भी तुम्हारे आमाल में और जन्नत पर तुम्हें यकीन भी, उसके लिए क्या निकला तुम्हारी जेब से? उसके लिए मस्जिद में एक पंखा लगा के उस पे स्टिकर लगा दिया वसीम भाई के इसाले सवाब के लिए। 4000 का पंखा आ जाता है आजकल, ठीक है वो भी गनीमत है, गनीमत, लेकिन कुछ रोकड़ा निकले भाई ताकि पता चले, अल्लाह को यकीन आए कि आपका वाकई आखिरत पर ईमान है। देखो बहरिया टाउन पर ईमान है, 1-1 करोड़ रुपए निकलता है जेब से कि नहीं निकलता? आखिरत के लिए कभी निकला 1 करोड़ रुपए? बोलते क्यों नहीं भाई? नहीं निकलता, इसलिए कि वो ट्राई कर रहे हैं। इतने पैसे दो कि अगर जन्नत हुई तो फायदा हो जाए, नहीं हुई तो इतने पैसे जाया करने में कोई नुकसान। भाई रिस्क इतना लेता है, रिस्क उस चीज का लेता है इंसान जिसमें हार और जीत दोनों का इम्कान होता है ना, उसमें फिर थोड़ी इन्वेस्टमेंट होती है कि अगर जन्नत निकल आई तो फायदा हो जाएगा, नहीं निकली तो ये 150 रुपए सदका करने में कोई नुकसान नहीं है। और बल्कि उसमें भी उल्टी नीयत आजकल ये होती है कि बलाएं टल जाएंगी, वो भी चलो अच्छी नीयत है, उल्टी तो नहीं कहना चाहिए उसको, लेकिन उसमें भी जन्नत मकसूद नहीं है। उसमें भी ये कि यार वो भाई की टांग टूट गई है तो शायद जल्दी जुड़ जाए, 50 रुपए सदका कर दो। सफर पे जा रहे हैं, सफर बड़ा खतरनाक है, डाकुओं का खतरा है तो कुछ सदके निकालो, ऐसे करते हैं, घुमाती हैं माएँ। बच्चा बीमार है, डेंगू का खतरा है, कोरोना का खतरा आ गया, चलो सदका निकालो। तो वो इस चक्कर में यानी वो नीयत ये होती है कि शायद कोई बलाएं वलाएं टल जाएं, वो भी आखिरत नहीं है। सब मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो सहाबा तो पैसा उड़ाते थे भाई। अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब ये कुरान की आयत नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, महबूब चीज जब तक सदका नहीं करोगे नेकी की हकीकत को नहीं पहुंच सकते। अबू तलहा अंसारी आए, अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरे बाग हैं, दो ये थे या 3 थे, मुझे अदद याद नहीं। बाग उस जमाने में अर्निंग का सबसे बेहतरीन जरिया था, समझ रहे हैं? फलों के बागात अर्निंग का बेहतरीन जरिया। कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया है कि नेकी की हकीकत तक उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते महबूब चीज जब तक सदका नहीं करोगे। तो मैंने गौर फिक्र किया, मुझे सबसे ज्यादा महबूब क्या है? तो मुझे पता चला मेरी जो अर्निंग का जरिया है ना, मेरा बाग, वो ये ऐसे जैसे आप ये आयत सुन के कहें यार मुझे सबसे ज्यादा क्या चीज महबूब है जिसको मैं सब कुछ कुर्बान कर दूं, वो नहीं, तो आपको अपनी तारिक रोड की 4 दुकानें याद आई एकदम। यार सब कुछ हो सकता है, ये भैंसों का बाड़ा मैं किसी को नहीं दे सकता, ये तारिक रोड की 4 दुकानें किसी को नहीं दे सकता, ये डिफेंस की 3 दुकानें किसी को नहीं दे सकता। यही होगा ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, बीवी बोले या तो मुझे रखो, ये तारिक रोड की 4 दुकानें रखो, फौरन से पहले बेगम को छोड़ता है? आज का छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? आज के लोगों की बात, बेगम ये दुकानें रहेंगी तो दूसरी भी आ जाएगी। अगर तुम चली गई, ये नहीं रही ना, तो तुम भी थोड़े दिन में भाग जाओगी। हाँ, अभी तो तुम कह रही हो कि इनमें से एक को मुझ पे रखो। वो है ना, एक आदमी ने कहा ना, वो गरीब आदमी दुकान पे गया गर्लफ्रेंड को लेके कि अल्लाह के नाम पे 2 दूध पत्ती दे दो भाई। तो उसने कहा भाई कमबख्त, गर्लफ्रेंड इतना गरीब है तो गर्लफ्रेंड रखी क्यों है? तो कह रहे रखने के बाद गरीब हुआ हूं, जब रखी थी उस वक्त नहीं था। तो गर्लफ्रेंड इतना थोड़ी खाती है जितना बीवी खा जाती है। बीवी तो जायदादें खा जाती है माशाअल्लाह, और खाना चाहिए, उसका हक है। तो आप किसको तरजीह दोगे भाई? बोलोगे दुकानें। तो अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, या रसूल अल्लाह मुझे सबसे महबूब चीज क्या है? मेरे बागात। आपने फरमाया बखिन बखिन, वाह 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 वाह। उफ, आप भी मुतासिर हुए। ज़ा कमाल राबिह, फरमाया बड़ा कीमती माल है ये तो बड़ा कीमती, ये तुम्हारे दिल में ख्याल आ गया?
کیسی آیت پر عمل کیا, دیکھو دنیا کو دل سے نکال دیا. جب سفر ہے تو بھائی گزارا ہو رہا ہے نا کھانے پینے کا, صدقہ کرو اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کس کو دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر ایک سے صدقہ قبول اتنی بڑی تعداد میں نہیں کرتے تھے. جس کو دیکھتے تھے ایمان مضبوط ہے نا, یہ گزارا چلا لیں گے, کل فاقہ آیا تو اللہ سے شکایت نہیں کریں گے, اللہ میں نے تو سب کچھ صدقہ کر دیا, اب کھانے کو روٹی ہے نہیں, تو نے تو رزق کا وعدہ کیا ہے, تو ایک کے بدلے 10 دیتا ہے. پتا تھا سروائیو کر لیں گے. کل بھوک آئی, فاقہ آیا, اللہ سے شکایتیں نہیں کریں گے, کیونکہ بعض صحابہ آتے تھے کہ سارا مال لے لیں, آپ نے منع کیا, نا 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 نا, سب نہیں. ہم لوگ آتے نا تو شاید 50-60 روپے سے زیادہ ہم سے وصول نہ کیے جاتے اس دور میں. ایسی حالت ہماری, تبھی اللہ نے سکون چھین لیا ہے نا. کنجوسی, بخل, پیسہ, دولت, ترجیحات, یعنی انسان کی جو پہچان ہے نا وہ صرف نوٹوں سے ہے. پیسے ہیں تو جی السلام علیکم. غریب آدمی کو تو ولیمے پہ نہیں لوگ بلاتے آج کل, اس کے ساتھ سیلفی لینے میں شرماتے ہیں. تو نبی نے فرمایا تو بڑا قیمتی مال ہے. اس حدیث کا ایک ایک جز بڑا سبق آموز ہے. فرمایا میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں, آپ بتائیں. آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. نہیں آئی بات. جو جاہل پیر ہوتے ہیں نا آج کل, وہ کہتے ہیں لاؤ, ایسا ہی کریں گے نا. بڑے بڑے پیر آپ نے دیکھے ہوں گے, ان کے گھروں کے باہر ماشاءاللہ موٹے موٹے دمبے بکرے صدقے کے. کسی صحابی کے گھر کے باہر صدقے کے بکرے دیکھے آپ نے؟ یا نبی کے گھر کے باہر صدقے کے بکرے یا کالی مرغیاں کبھی سنا؟ بخاری میں صفحہ نمبر فلاں ڈاکٹر ذاکر نائک سے کبھی سنا ہو, حدیث نمبر 3458, صدقے کا بکرا نبی کے گھر کے باہر لائن لگی ہوتی تھی. ہے بھائی, صحابہ لاتے تھے صدقے کے بکرے نا, ہدیہ دیتے تھے نبی کو, گفٹ. وہ گفٹ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کبھی کسی صحابی نے آپ کو دودھ پیش کر دیا, کبھی کسی نے کھجور پیش کر دی, کبھی کوئی پیسے دے دیے گفٹ کے طور پر. یہ بکرے کا پتہ نہیں کہاں سے کانسیپٹ آیا ہے اسلام میں. اسلام میں نہیں ہے, یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد. کیوں؟ اس لیے کہ صدقے میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اسلام رشتہ داری کے معاملے میں بڑا سینسٹیو ہے, یاد رکھو. آج کل یہ چیز بھی ہمارے معاشرے سے ختم, وہی پیسے کی وجہ سے نا. پیسہ آ گیا تو بھائی سے منہ موڑ لیا کہ پیسے نہ مانگ لے کہیں مجھ سے. ایسے ہی چل رہا ہے نا مارکیٹ میں. اور یہ چھوٹا والا بھی اسی سے زیادہ دوستی کر گھسے گا وہیں جس کے پاس پیسے. اس کا بھی قصور ہے نا. میں تو یہاں تک دیکھ رہا ہوں کہ جو بیٹا پیسہ زیادہ کما رہا ہے, ابا کی آنکھوں کا تارا اور اماں کی آنکھوں کا تارا بھی وہی ہے, حالانکہ اس نے خدمت نہیں کی زیادہ, اتفاق سے اللہ نے پیسہ دے دیا. جو بیچارہ صبح شام خدمت میں آدھا ہو رہا ہے, نہ ابا کے دل میں اس سے محبت, نہ اماں کے دل میں. یہ عجیب سیٹنگ چل رہی ہے بھائی. یہ تو قسمت کا کھیل ہے. اس کے پاس زیادہ آ گیا, اس کے پاس کم آیا. ہے تو نیک وہ نا جو غریب ہے, نیک ویک نہیں. نیکی کہاں گئی؟ صحیح ہے نا. صرف ایک پیسہ ایسی چیز ہے جو وہاں نہیں گیا, وہاں اس کو کہیں نہیں بھیجتے. تو ابو طلحہ انصاری کا کتنا بڑا دل. باغ اپنے کیا کر دی؟ ابن الاعمام, اپنے چچا کے. وہ غریب ہوں گے, نبی نے حکم دیا اپنے. یہ آپ نے رشتہ داری سکھائی ہے صحابہ کو. آج کسی میں دم ہے کہ اپنے سگے بھائی, چچا زاد بھائی تو پھر بھی دور ہو جاتا ہے, اپنے سگے بھائی کو کچھ ایسا قیمتی گفٹ دے دے. کبھی دیکھا؟ گفٹ تو چلتے ہیں ہمارے معاشرے میں, لیکن ایسے لو ویلیو کے گفٹ چل رہے ہیں نا, اتنے تھکے ہوئے. دیکھو غریب آدمی کی طرف سے تو بیچارہ, اس کے لیے تو تھوڑی چیز بھی بہت ہے. جن کو اللہ نے پیسہ دیا تو بھائی کبھی بڑی رقم بھی صدقہ کر دیا کرو. آپ کو شیطان فقر سے ڈرائے گا. الشیطان یعدکم الفقر. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم صدقہ کرو گے شیطان تمہیں فقر سے ڈرائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے صدقہ وہ ہوتا ہے جس میں فقر کا خوف بھی آ رہا ہو. ہمارے صدقوں سے یقین ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا, اتنے تھوڑے سے پیسے صدقہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جب تم صدقہ کرو گے نا تو ظاہر ہے ایسی اماؤنٹ کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈرائے گا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ,
واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اللہ اپنے فضل کا وعدہ کر رہا ہے کہ ریٹرن کرے گا, یہ لوٹائے گا. وقتی طور پر تو پریشانیاں آتی ہیں, لیکن سر اٹھا کے جیو گے, ساری زندگی کھاتے پیتے رہو گے انشاءاللہ. ابو طلحہ انصاری کو اللہ نے بعد میں بڑی دولت دی ہے. جتنے صحابہ صدقات و خیرات والے ہیں نا, کوئی بھی غربت کا شکار نہیں ہوئے, دولت دوڑ کر ان کے قدموں کی طرف آئی ہے. آج مسلمانوں میں بڑی کنجوسی پیدا ہو گئی ہے بھائی, بجائے کھلانے کے کھانا سیکھ لیا ہے. بہنوں کو کھلانا چاہیے, لیکن بجائے کھلانے کے بہنوں کی وراثت, بولو نا, ہڑپ کیسے کھا جاؤں, بیوی کا مہر کیسے کھاؤں, بہن کی وراثت کیسے کھاؤں, اور بیگم اس چکر میں ہوتی ہے میاں کی جائیداد زندگی میں کیسے کھا جاؤں میں. بڑی محبت سے کہیں گی کہ آپ اگر یہ مکان میرے نام کرا دیں کتنا اچھا ہوگا. آپ کہتے ہیں بیگم میں نے اپنے پیسوں سے خریدا, تمہارے نام کیوں کرائیں, تو کیا مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے, کیا میں لے کے بھاگ جاؤں گی, کیا اللہ نہ کرے مجھے چھوڑنے کا ارادہ ہے. آدمی ایسے تانے سن کے کہتے ہیں نہیں بھائی, نہ تو چھوڑنے کا ارادہ ہے, نہ تم پہ ایسا میں کہہ سکتا ہوں کہ تم پہ ٹرسٹ نہیں ہے. کچھ کوئی ایسی بات نہیں ہے بیگم, تو پھر کیوں, پھر آخر کیوں. ایسے موقع پہ مجھے فون کرتے, اچھا پھر یہ متاثر ہو کے لکھوا دیتے ہیں یہ مکان بیگم کے نام سے, اور پھر دوستوں کو بھی بتایا گا یار ہمارے میاں بیوی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, الحمدللہ اتنے اچھے تعلقات ہیں. سب جگہ نہیں ہوتا, لیکن بعض کیسز میں پھر بڑا بھگتنا پڑتا ہے آدمی کو, بھگتنا. اگر آپ مجھ سے مشورہ لیتے تو میں آپ سے کہتا کہ جب آپ کی بیگم آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ مکان میرے نام کروا دو, کیا مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے, تو بیوی سے بولو کیا تمہیں مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے, میرے نام پہ اچھا نہیں لگ رہا تمہیں, میں کوئی لے کے بھاگ جاؤں گا, تمہارے بچوں کا ہی کام آئے گا, مر گیا تو تمہارا ہی وراثت میں حصہ نکلے گا. بھائی جو گنتیاں اس نے سیکھی ہوئی وہ آپ بھی تو سیکھ لو نا کہیں سے. پھر وہ کہ آپ کو کیا مجھ سے محبت نہیں ہے, تو بیگم سے بولو کہ بیگم دیکھو, جس کو محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے وہ گفٹ دیتا ہے, لیتا نہیں ہے. صحیح ہے نا. تم یہ کیسی محبت کا ثبوت ہے کہ تم مجھ سے میرا مکان مانگ رہی ہو. محبت کے ثبوت دیکھو, آپ مجھ سے ملیں, مفتی صاحب آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں, مفتی صاحب بڑے آپ سے عقیدت ہے, بڑا اچھا بیان, آپ کا مزہ آتا ہے, آپ اپنا موبائل مجھے گفٹ دے دیں, تو یہ کوئی پاگلوں والی باتیں نہیں ہوں گی. آپ بولو بھائی مفتی صاحب آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں, تو میرے دل میں ایک دم لالچ آئے گی, آپ اپنا موبائل نکال کے مجھے شاید دینے والا ہو, اتنا اچھا لگ رہا ہوں میں اس کو. کیا خیال ہے؟ تو یہی معاملہ ہو رہا ہے بھائی. بیوی پر بھی تو لازم ہے کہ وہ شوہر سے محبت کرے, تو عورت کو چاہیے کہ شوہر جب مکان آپ کے نام کر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں آپ میرے سر کے تاج ہیں, آپ کو یہ مکان میرے نام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے, آپ کا پیسہ میرا ہی ہے, آپ نے آج تک کبھی فرق نہیں کیا, آپ اپنے پاس ہی رکھیں, مجھے تو آپ چاہیے. پھر مزہ آئے گا نا. الٹی کہانیاں چل رہی ہیں, پھر مزہ آئے گا بھائی. محبت کا اظہار کے لیے کچھ پیش کرنا پڑتا ہے. جائیدادیں لکھوا کے پھر وہ اختلافات کا تو کوئی ٹائم تھوڑی ہوتا ہے, جب اختلافات ہوتے ہیں تو بڑی اچھی محبتوں میں بھی اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. بیٹے کے نام جائیداد کر دی زندگی میں ہی, میں منع کرتا ہوں کیوں کر رہے ہو بھائی, تمہارا پیسہ ہے اپنے پاس رکھو. انت و مالک لی ابی کا حدیث میں آتا ہے, اولاد کو نبی نے کہا کہ تو بھی, تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. باپ کو نہیں کہا کہ تمہارا مال تمہارے اولاد کا ہے, وہ تو مرنے کے بعد ہے, کیونکہ اب باپ رہا ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے باپ کی جگہ جو اس کے جانشین ہے. زندگی میں تو سب باپ کا ہے, اولاد کیسے حق جتاتی ہے ہمارا.